बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो जो है वो ख़ुसूसी तौर पे आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में लेक्चर उर्दू की सीटें जो हैं वो अनाउंस काफ़ी दिन हो चुके हैं कि अनाउंस हुई हैं, और इस हवाले से चैनल पर तैयारी का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है, और ये इस सिलसिले की आज पहली वीडियो है। आज की वीडियो में हम जो है कदीम अदब का जो है वो जायज़ा लेंगे, और कदीम अदब से मुराद यानी उर्दू का जो इब्तदाई अदब है उसमें ख़ास तौर पे शुमाली हिंद, इसके अलावा गुजरी अदब, बहमनी दौर, बेजापुर और गोलकुंडा, जो कि दक्कन की दो रियासतें यानी बेजापुर और गोलकुंडा में जितना भी अदब जो है वो तश्कील हुआ, उसमें ख़ुसूसी तौर पे जो अहम किताबें या जो अहम शायर थे उस हवाले से इस वीडियो में जो है वो सवालात जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है, सेट नंबर 1 है। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जो कि आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चर उर्दू का टेस्ट जो है वो देने जा रहे हैं। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और देखते हैं कि वीडियो में कौन कौन से जो हैं वो सवालात शामिल किए गए हैं। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं वो कुछ यूँ है कि उर्दू का पहला मालूम शायर कौन है? जवाब इसका होगा मसूद साद सलमान। जहन में रखिएगा कि स्टेटमेंट है उर्दू का पहला मालूम शायर। पहला मालूम शायर इसको यूँ कहा जाता है, यानी इस वजह से कहा जाता है कि इनका जो कलाम है, इनका जो दीवान है वो मुयस्सर नहीं है, बल्कि इनका तज़किरा जो है यानी इनका ज़िक्र जो है वो 2 किताबों में हमें देखने को मिलता है। पहली किताब है मोहम्मद औफ़ी की तज़किरा लुबाबुल अलबाब, और इसके अलावा अमीर खुसरो के दीवान ग़ुरतुल कमाल के दिबाचे में भी इनका ज़िक्र जो है वो मिलता है। यानी अमीर खुसरो ने ये माना है कि मुझसे पहले भी एक शायर हो गुज़रा है जो कि हिंदवी में शायरी जो है वो करता रहा है। हिंदवी से मुराद उर्दू ही है। दूसरा सवाल है कि किस सूफ़ी शायर का कलाम सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में शामिल है? जवाब इसका होगा बाबा फरीद गंज शक्कर। तीसरा सवाल है कि अमीर खुसरो की तारीख़ पैदाइश क्या है? जवाब है 1253 ईस्वी। चौथा सवाल है कि ग़ुरतुल कमाल किस शायर का दीवान है? इसका जवाब है अमीर खुसरो। इसके अलावा मेरे चैनल पर अमीर खुसरो की किताबों के हवाले से एक पूरी वीडियो जो है वो मौजूद है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें अमीर खुसरो की तमाम किताबों का जायज़ा जो है वो लिया गया है। मैं इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो डाल दूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। पाँचवा सवाल है कि कौन से शायर भक्ति तहरीक से वाबस्ता थे? जवाब इसका होगा कबीर दास। छठा सवाल है कि बिक्ट कहानी किसकी तसनीफ़ करदा है? जवाब है इसका अफजल पानीपती। मज़ीद सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 7 है कि बिक्ट कहानी कौन सी सदी की तसनीफ़ है? इसका जवाब होगा 17वीं सदी। यानी ये जो किताब है ये 17वीं सदी में जो है वो लिखी गई है। 8वां सवाल है कि बिक्ट कहानी की सिन्फ़ क्या है? इसकी सिन्फ़ जो है वो 12 मासा है। अब 12 मासा जो है वो क्या होता है, ज़हन में रखिएगा कि फ़िराक ज़दा औरत अपने अय्याम हिज्र की महरूमियों का जब हाल बयान करती है, यानी साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने में उस महीने का ज़िक्र करके जब वो अपने हिज्र की महरूमियों का हाल बयान करती है तो उसको 12 मासा जो है वो कहा जाता है। नामा सवाल है कि ख़ज़ाइन रहमतुल्लाह किस शायर के कलाम पर मबनी किताब है? जवाब होगा शेख बहाउद्दीन बाजन। 10वां सवाल के बहाउद्दीन बाजन ने अपनी ज़बान को क्या करार दिया? तो उन्होंने अपनी ज़बान को हिंदवी जो है वो करार दिया था। 11वां सवाल देखिएगा कि जवाहिर इसरारुल्लाह
کس کے دیوان کا نام ہے؟ جواب اس کا ہوگا علی محمد جیو گامدھنی۔ گامدھنی جو ہے یہ ان کا لقب تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے گاؤں کا مالک۔ 12واں سوال ہے کہ گنج الاسرار مثنوی کس کی تحریر کردہ ہے؟ جواب اس کا ہوگا حضرت نوشہ گنج بخش۔ مزید آگے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 13 دیکھیے گا کہ شمالی ہند کا پہلا دستیاب شدہ ادبی نمونہ کون سی کتاب ہے؟ جواب ہوگا وکٹ کہانی۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 14 ہے کہ خوب ترنگ اور چھند چھنداں کس کی کتابیں ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے خوب محمد چشتی۔ سوال نمبر 15 دیکھیے گا کہ اردو کی پہلی شعری تصنیف جس میں تمثیل نگاری کا رنگ نظر آتا ہے، جواب ہوگا اس کا خوب ترنگ۔ اور جو خوب محمد چشتی، شیخ باجن، علی محمد گامدھنی اور قاضی محمود دریائی جو ہے، ان چاروں شعراء کا تعلق جو ہے وہ گجری ادب سے ہے، جسے گوجری ادب بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو گجری ادب کے 4 ستون جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ چھند چھنداں کتاب کی کیا صنف ہے؟ اس کتاب کی جو صنف ہے وہ ہے یہ علم عروض پر مبنی ہے، اور اس میں فارسی اوزان پر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بحث جو ہے وہ کی گئی ہے، لیکن یہ لکھی ہندی زبان میں ہی گئی ہے۔ 17واں سوال ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی کس صدی میں تخلیق ہوئی؟ جواب ہوگا 15ویں صدی میں۔ اسی طرح 18واں سوال ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے شاعر کون ہیں؟ درست جواب ہے فخر الدین نظامی بیدری۔ مزید آگے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب سوال نمبر 19 جو ہے وہ ملاحظہ کیجیے گا۔ سوال نمبر 19 کچھ یوں ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس کے دور میں لکھی گئی؟ جواب اس کا ہوگا احمد شاہ ولی، بقول جمیل جالبی کے کہ احمد شاہ ولی کے دور میں جو ہے یہ مثنوی لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 20 دیکھیے گا کہ بقول جمیل جالبی قدم راؤ پدم راؤ کب لکھی گئی؟ درست جواب اس کا جو ہے وہ ہے 1421 سے لے کر 1435 کے درمیانی عرصے میں جو ہے یہ مثنوی لکھی گئی۔ اچھا، اسی طرح بقول نصیر الدین ہاشمی کے بارے میں ہم سوال پڑھتے ہیں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ بقول نصیر الدین ہاشمی قدم راؤ پدم راؤ کب لکھی گئی؟ تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو مثنوی ہے یہ 1461 اور 1463 کے درمیان جو ہے یہ مثنوی لکھی گئی ہے۔ تو یہ دونوں حوالے ذہن میں رکھیے گا۔ سوال نمبر 22 ہے کہ اردو قدیم کی پہلی دریافت شدہ تصنیف کون سی ہے؟ جواب ہوگا قدم راؤ پدم راؤ۔ سوال نمبر 23 ہے کہ قدم راؤ پدم راؤ مثنوی کو اردو دنیا سے سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا؟ جواب ہوگا اس کا نصیر الدین ہاشمی، یعنی نصیر الدین ہاشمی نے ہی بتایا تھا کہ کوئی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بھی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق ہونا شروع ہوئی تھی، اور پھر اس کو سب سے پہلے جس نے مرتب کیا تھا وہ تھے جمیل جالبی۔ اور سوال نمبر 24 بھی ہمارا یہی ہے کہ قدم راؤ پدم راؤ کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ جواب ہوگا جمیل جالبی۔ سوال نمبر 25 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اردو کی پہلی مذہبی نثری تصنیف کون سی ہے؟ ذہن میں رکھیے گا کہ اردو کی پہلی مذہبی نثری تصنیف جو ہے وہ معراج العاشقین ہے۔ سوال نمبر 26 ہے کہ معراج العاشقین کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا بندہ نواز گیسو دراز۔ 27واں سوال کہ شاہ میراں جی شمس العشاق نے قدیم اردو کا کیا نام دیا؟ جواب ہوگا گھر بھاکا۔ سوال نمبر 28 کہ شہادت الحقیقت، خوش نامہ، خوش نغز کس کی کتابیں ہیں؟ جواب ہے شاہ میراں جی شمس العشاق۔ اسی طرح سوال نمبر 29 ہے کہ شرح مرغوب القلوب کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا شاہ میراں جی شمس العشاق۔ پھر سوال نمبر 30 ہے کہ خوش نامہ اور خوش نغز کس شکل میں لکھی گئی نظمیں ہیں؟ 2 آپشن دیے گئے ہیں، مکالماتی یا تمثیلی۔ جواب اس کا ہوگا مکالماتی، اور یہ جو نظمیں ہیں یہ شاہ میراں جی شمس العشاق کی لکھی ہوئی ہیں۔
سوال نمبر 31 دیکھیے گا کہ ارشاد نامہ اور کلمۃ الحقائق کس کی کتابیں ہیں؟ جواب ہوگا برہان الدین جانم۔ اسی طرح سوال نمبر 32 ہے کہ نوسر ہار مثنوی کس کی تخلیق کردہ ہے؟ جواب اس کا ہوگا اشرف بیابانی۔ 33واں سوال کہ نوسر ہار مثنوی کب لکھی گئی؟ جواب ہے اس کا 1503۔ سوال نمبر 34 کی طرف بڑھتے ہیں کہ فن موسیقی پر مبنی کتاب نورس کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے اس کا ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ 35واں سوال اسی حوالے سے ہے کہ کتاب نورس کب لکھی گئی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 1599 سے لے کر 1600 کے درمیانی عرصے میں یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی۔ 36واں سوال اسی کتاب کے حوالے سے ہے، تھوڑا سٹیٹمنٹ کو تبدیل کیا گیا ہے کہ کتاب نورس کی صنف کیا ہے؟ جواب اس کا ہوگا مختصر دکنی نظم۔ سوال نمبر 37 ہے کہ کتاب نورس میں کتنے گیت شامل ہیں؟ جواب ہوگا اس کا 59۔ سوال نمبر 38 ہے کہ ملک الشعراء دکن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا نصرتی۔ سوال نمبر 39 دیکھیے گا کہ ابراہیم نامہ کس کی مثنوی ہے؟ جواب اس کا ہوگا عبدل۔ سوال نمبر 40 جگت گرو کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اس کا ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ اور جگت گرو جو ہے وہ عبد الشاعر نے ہی ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کہا تھا، اور اپنی مثنوی ابراہیم نامہ میں اس کو جگت گرو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ سوال نمبر 41 ہے کہ چندر بدن مہیار مثنوی کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا مقیمی استرابادی۔ سوال نمبر 42 دیکھیے گا کہ گنج مخفی، رسالہ وجودیہ، عشق نامہ اور کلمۃ الاسرار کس کی کتابیں ہیں؟ جواب ہوگا امین الدین اعلیٰ۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 43 ہے کہ حسن شوقی کو کس نے جہاں گشت شاعر کہا؟ جواب ہوگا معی الدین قادری زور، یعنی ڈاکٹر معی الدین قادری زور۔ سوال نمبر 44 ہے کہ مثنوی فتح نامہ نظام شاہ کس کی ہے؟ جواب ہے اس کا حسن شوقی۔ 45 نمبر پہ سوال ہے کہ گلشن عشق مثنوی کس نے لکھی؟ جواب ہے نصرتی۔ 46 نمبر پہ سوال ملاحظہ کیجیے کہ معروف مثنوی علی نامہ کس کی ہے؟ درست جواب ہے نصرتی، یعنی گلشن عشق اور علی نامہ دونوں جو مثنویاں ہیں یہ نصرتی کی ہیں۔ 47 نمبر پہ سوال ہے کہ ان میں سے کون سی مثنوی رزمیہ ہے؟ آگے دو آپشن ہیں، علی نامہ اور گلشن عشق۔ رزمیہ مثنوی جو ہے وہ علی نامہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزمیہ مثنوی سے کیا مراد ہے؟ ایسی مثنوی جس کے قصے میں جنگ و جدل کا احوال جو ہے وہ بیان کیا جائے تو ایسی مثنوی کو رزمیہ مثنوی کہتے ہیں، اور علی نامہ جو ہے یہ نصرتی کی رزمیہ مثنوی ہے، اور جو گلشن عشق ہے یہ ان کی عشقیہ مثنوی ہے۔ سوال نمبر 48 دیکھیے گا کہ اردو کی سب سے طویل رزمیہ مثنوی ترجمہ کرنے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب ہے اس کا کمال خان رستمی۔ کمال خان رستمی نے خاور نامہ مثنوی جو ترجمہ کی تھی یہ اردو کی سب سے طویل رزمیہ مثنوی ہے جس کو ترجمہ کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 49 کی طرف بڑھتے ہیں، معروف مثنوی خاور نامہ کس نے لکھی؟ جواب ہے کمال خان رستمی۔ سوال نمبر 50 ہے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون سا ہے؟ جواب ہوگا قلی قطب شاہ۔ سوال نمبر 51 ہے کہ مثنوی کتب مشتری کے خالق کون ہیں؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ملا وجی۔ سوال نمبر 52 دیکھیے گا کہ داستان سب رس کس کی تخلیق کردہ ہے؟ درست جواب ہے ملا وجی۔ 53 نمبر پہ سوال داستان سب رس کب لکھی گئی؟ جواب ہے اس کا 1635 سے 1636 کے درمیانی عرصے میں یہ داستان جو ہے وہ لکھی گئی۔ سوال نمبر 54 سب رس داستان کس کے دور میں لکھی گئی؟ دو آپشن ہیں، عبداللہ قطب شاہ یا پھر قلی قطب شاہ۔ درست جواب ہے اس کا عبداللہ قطب شاہ۔ سوال نمبر 55 دیکھیے گا کہ مثنوی ہے مینا ستونتی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب ہے اس کا غواسی۔
سوال نمبر 56، سیف الملوک و بدیع الجمال کس کی مصنوعی ہے؟ جواب ہے اس کا غواصی۔ یہ بھی عشقیہ مصنوعی ہے، اس میں سیف الملوک جو ہے وہ شہزادے کا کردار ہے اور بدیع الجمال جو ہے یہ شہزادی کا کردار ہے۔ سوال نمبر 57 دیکھیے گا کہ پھول بن مصنوعی کس کی لکھی ہوئی ہے، یعنی اس کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا ابن نشاطی۔ سوال نمبر 58 ملاحظہ کیجیے کہ ان میں سے کون سی مصنوعی مثالیت پسندی کی مثال ہے؟ جواب ہوگا پھول بن، یعنی مثالیت پسندی سے مراد یہ ہے کہ اس مصنوعی میں جو شہر بھی بیان کیا گیا وہ بھی مثالی تھا، کردار بھی مثالی تھے، واقعات بھی مثالی تھے۔ سوال نمبر 59 ہے کہ شمائل الاتقیاء کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہوگا میراں یعقوب۔ اسی طرح سوال نمبر 60 دیکھیے گا کہ طوطی نامہ مصنوعی کے خالق کون ہیں؟ جواب ہے اس کا غواصی۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ اس ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارا قدیم ادب ہے، جو ابتدائی ادب ہے، اس میں جو انتہائی اہم کتابیں، انتہائی اہم شاعر جو ہیں ان کو کور کیا گیا ہے۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔